वाइटल पियो, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 17 मई है और इस वक्त मैं लंदन में हूँ। कोई 10 दिन का ये विज़िट था। तो पिछले बहुत से दिनों से वीलॉग कर नहीं सके, आपसे बातचीत हुई नहीं और ना ही हमने किसी को कहा कि अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। तो आज जो है वो सबसे ज़्यादा जो मैं बात करना चाह रहा था, कुछ थोड़ी बहुत ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग के बारे में लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी डेवलपमेंट थी नहीं जो कि हम गुफ्तगू करते और आपसे बात करते इस सिलसिले में। डोनाल्ड ट्रंप का जो है विज़िट चाइना का हो गया। ये उसकी प्रेसिडेंसी का दूसरा विज़िट था। एक पिछले टेन्योर में जब वो 45th प्रेसिडेंट था यूएस का, और उस वक्त वो बड़ी धूमधाम के साथ 2017 में चाइना गया था। और उस वक्त ये एक सोल सुपर पावर थी। अफ़गानिस्तान की जंग अभी जारी थी और अमेरिका जो है बड़े एक ऊंचे पेडेस्टल पे खड़ा हुआ था उस वक्त, यानी कि उसके मुकाबले में कोई भी नहीं था। चाइना एक उभरती हुई सुपर पावर थी और बड़े एक पॉम्प और शो के साथ वो वहाँ गया और बड़े मतलब ज़ोरदार तरीके से बातचीत कर रहा था। ये विज़िट जो मई 2026 की है, ये इसके बरक्स ईरान का जो मसला था, अमेरिका ईरान इसराइल जंग का जो मसला था, वो उसके सर पे मंडला रहा था। और ना तो विक्ट्री नज़र आ रही थी, जो उसने बार बार कहा कि हम जीत चुके हैं जंग और हमने उनकी फ़ौज को ख़त्म कर दिया है, इसको भी ख़त्म कर दिया है, नेवी को भी ख़त्म कर दिया है, एयरफोर्स को भी ख़त्म कर दिया है। लेकिन ग्राउंड ट्रूप्स जो थे उनके बड़े तकड़े थे और वहाँ पे कोई अमेरिकी जुर्रत नहीं की कि उन्होंने अपनी फ़ौजें वहाँ उतारते। और एक स्टेलमेट है, यानी स्टेटस को मेंटेन हो रहा है, जो एक पाकिस्तान के किरदार की वजह से, पाकिस्तान की मुज़ाकरात में सेंट्रल स्टेज होने की वजह से। बहरहाल ये जो 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 लाज़मी बात है कि बहुत सी चीज़ें आई होंगी। चाइना ने का अपर हैंड था, इसलिए कि चाइना को अमेरिका ने अब रिक्वेस्ट करनी थी। जैसे पाकिस्तान बड़ा किरदार अदा कर रहा है कि अमेरिका और इसराइल, जिसको कि मैंने पहले भी कहा कि हम मानते ही नहीं और ना ही हमारा पासपोर्ट भी अलाउड है वहाँ जाना, कि ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल, तो उनकी जंग पाकिस्तान रुकवा रहा है और चाइना उसकी सपोर्ट कर रहा है कि इस जंग को रुकवाने के लिए जो बातें वहाँ पर हुई, एक बिल्कुल एक डिप्लोमेटिक कह लें उसको, सक्सेस कह लें, विद लिमिटेड जो है वो एग्रीमेंट्स, यानी कोई ऐसी एग्रीमेंट्स नहीं हुई जिसको हम कह सकें ये नुमाया है। कोई ट्रेड एग्रीमेंट भी नहीं हुआ। हाँ, एक बायलैटरल ट्रेड बोर्ड बना दिया गया और एक बायलैटरल जो है वो इन्वेस्टमेंट बोर्ड बना दिया गया, जो निगोसिएशन के, मुज़ाकरात के वो प्लेटफॉर्म होंगे और ये वो टैरिफ्स पे और इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे बातचीत करेगा। इसमें बहुत सी गुफ्तगू हुई अपना उनकी बोइंग ख़रीदने के बारे में, जो ट्रंप ने कहा कि जी चाइना जो है वो हमसे बोइंग तैयार ख़रीदे, तो चाइना ने भी शायद कोई हामी भर दी, या ट्रंप की ख्वाहिश थी कि 200 के करीब बोइंग तैयारे जो है वो वहाँ अमेरिका से ख़रीदे जाएं। और फिर साथ साथ वो एग्रीकल्चर ट्रेड की भी बहुत बात हुई, जिसमें बीफ और पोल्ट्री और फार्म गुड्स थे। ये अमेरिका के एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है और चाइना जो है एक बहुत बड़ा बायर है उसका। तो इसके साथ साथ दोनों मुल्कों ने क्लोजर ऑफ हरमूज़, स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ की गुफ्तगू की। लाजमी बात है, चाइना के भी चाहता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ जो है वो खुल जाए, लेकिन अब वो चाबी जो है वो ईरान के हाथ में है। और ईरान ने ये बात कह दी है कि ओमान, क्योंकि हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में है ये, तो हम और ओमान मिलकर फ़ैसला करेंगे, और वो इस बात पे बातचीत कर रहे हैं कि क्या करना है। और इसके साथ साथ जो ये 79 डेज़ हो गए हैं जंग को, इस दौरान ईरान ने
تیاری بھی کی ہے 79 ڈیز میں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایران نے یہ بتایا کہ 30 لوگ جو ہیں ان کو ایگزیکیوٹ بھی کر دیا گیا ہے وہاں پہ، یعنی ان کو پھانسی لگا دی گئی ہے، وہ اسپائنگ کر رہے تھے وہاں اس کے خلاف. پھر اسرائیل کے جو نقصان ہوا ہے اس میں وہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے نا 3.3% ڈکریز ہوا ہے، شرنک کی ہے اسرائیل کی جی ڈی پی، اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کا ازالہ کرنا ہی بڑا مشکل میرے خیال میں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے اکنامیکلی بہت سفر کیا ہے اس کے اندر، لیکن ابھی بھی وہ امریکہ کو آنکھ نہیں جھپکنے دے رہا کہ یعنی کہ لڑائی کو بند کرنے کے لیے. اس وقت چابی اس جنگ کی اسرائیل کے پاس ہے اور امریکہ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. کیسے بلیک میل کیا جا رہا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کیسے بلیک میل کیا جا رہا ہے. وہ ایپسٹین فائلز ہیں یا کوئی اور چیز ہے جس کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اور وہ ابھی کہا کہ ہم اس کو اپنی جو اسٹریٹجی ہے شپنگ پالیسی جو ہے، اور ہم اسٹریٹ آف ہرموز پہ اپنا کنٹرول جو ہے اس کو ٹائٹن کر رہے ہیں. اور یو ایس نے پھر بھی اپنی وارننگ جو ہے وہ دیے جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے ختم کروائی جائے اور کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے. اور پہلی مرتبہ ایران اب کمفرٹیبل ہوتا جا رہا ہے. جو اسٹاک مارکیٹ جس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا اس وجہ سے کہ وہ گرتی جا رہی تھی اور لڑائی لگی ہوئی تھی، اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنی اسٹاک مارکیٹ کو جو ہے وہ کھولنے کو جا رہے ہیں. اور اس میں جیسے کہ میں پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ امریکہ کے 5 پوائنٹ ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ یورینیم کو انرچ نہیں کرنا، یورینیم کو ختم کر دیں. اور اس وقت جو ہے وہ گارنٹیز دی جائیں کہ یہ یورینیم انرچ نہیں ہوگا، نیوکلیر ویپن نہیں بنیں گے، اور ریجن کے اندر جو ہے ڈی ایسکلیشن کروائیں، اپنی پراکسیز کو ختم کریں. اسی طرح ایران کے جو 14 پوائنٹ ہیں اس نے کہا کہ 30 دن کے اندر اندر لڑائی ختم کرنے کے بعد بات چیت شروع کی جائے گی. ایران کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرے، لیکن وہ چھوڑے گا بھی نہیں. 60% انرچ کرنے کے قابل ہو گیا، اب وہ 95% پہ بھی لے کر جائے گا. تو یہاں پر میں ایک وہ آپ کو جو اس وقت ایران کا انہوں نے حشر کیا ہوا ہے نا، اور یہ اتنے نکات اور یورینیم ختم کرو، یہ کرو وہ کرو، یہی باتیں پاکستان کے ساتھ ہو رہی تھیں. اور ایک جنرل ضیاء الحق شہید کی تقریر میں یہاں پہ لگاؤں گا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا نے نیوکلیئر بنا لیا ہے تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، ساؤتھ افریقہ نیوکلیئر ہو گیا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، اسرائیل نے نیوکلیئر بم بنا لیا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. جو آتا ہے وہ پاکستان کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے بھائی. تو ان کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ ان ملکوں کو آپ کیوں نہیں کچھ کہتے جنہوں نے جو ہے وہ نیوکلیئر بنا لیا، تو اس کو جواب یہ دیا جاتا تھا پاکستان کو کہ وہ تو کیونکہ نیوکلیئر ہو چکے ہیں اس لیے اب ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ تو ابھی نیوکلیئر نہیں ہوئے تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نیوکلیئر کی طرف نہ جائیں. یہی حال آج ایران کا ہے. اب پاکستان بھی ان میں شامل ہو گیا جو نیوکلیئر بن چکے ہیں، اس لیے اب پاکستان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، نیوکلیئر پاکستان ہے. تو ایران نے بھی اگر نیوکلیئر بم بنا لیا اور زیادہ اس کو تنگ کیا گیا تو پھر دنیا جیسے انڈیا کو، ساؤتھ افریقہ کو، اسرائیل کو کچھ نہیں کہہ سکی، نارتھ کوریا کو کچھ نہیں کہہ سکے، اس طرح ایران کو بھی پھر کچھ نہیں کہہ سکیں گے. تو یہ تقریر بھی سن لیں آپ، بہت پہلے جنرل ضیاء الحق شہید نے نشاندہی کی تھی. اور پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے الحمدللہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مشکل سے 79 آنورڈس چاگی کے ٹنلز اور پھر 83 84 میں یہ دھماکہ کیا، اس میں جنرل ضیاء الحق شہید کی ایک دور رس سوچ اسی طرح پوری دنیا کو اس افغان جہاد کی طرف ان کا دھیان لگا دیا، پاکستان کو ان کی ضرورت بنا دیا، اور اسی دوران پاکستان کو نیوکلیئر بنا دیا. ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ دنیا کے اندر ایٹمی ہتھیاروں کی بھرمار پہ، ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ دنیا کے اندر ایٹمی جنگ کو فروغ ملے، ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کو فروغ ملے، اور ہم ان تمام کوششوں کو سراہتے رہیں. اور پاکستان کی اپنی طرف سے ایسی بہت سی تجاویز آئی ہیں جس سے کہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کی کمی چاہتا ہے، اور پاکستان وہ تمام اقدامات لینے کے لیے تیار ہے جو کہ
ایٹمی ہتھیاروں کے اوپر بندش لگانے کے حق میں ہو. اس چیز کے اندر میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. پاکستان سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے آپ اس پہ کیوں نہیں دستخط کرتے. تو ہم نے ان سے کہا کہ جناب آپ کو صرف پاکستان ہی ملا ہے جس کے اوپر آپ اپنی پوری زور آزمائی کر رہے ہیں. بھائی ساؤتھ افریقہ کے پاس اس وقت جنگی ایٹمی صلاحیت موجود ہے, اسرائیل کے پاس موجود ہے, ہندوستان کے پاس موجود ہے, اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ جن کے پاس موجود ہے. آپ ان تک کیوں نہیں پہنچتے, ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ تو ان سے جواب ملتا ہے کہ جناب یہ تو صاف ظاہر ہے, یہ تو سراسر دنگا مشتی ہے. ان کے پاس تو ہے, اب ان سے ہم کیا کریں گے, آپ کے پاس نہیں ہے, ہم تو آپ کا گلا دبائیں گے. آج اگر ہم ناقابل تسخیر ہیں, آج اگر ہم مارکہ حق کے چیمپئن ہیں, آج اگر ہم دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور ہم سینٹر سٹیج پہ ہیں, یہ اس شخص کی وجہ سے ہے جس نے اپنی جان کی قربانی دے دی, لیکن پاکستان کو ساری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کے پاکستان کو نیوکلیئر بنا دیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلے کچھ عرصہ جو ہے وہ بڑا ایک مشکل ہوگا, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ خاموش بھی نہیں بیٹھنے لگا. وہ چاہتا بھی ہے اگر میں خاموش بیٹھ جاؤں. اب امریکہ نے بڑے وہ دکھا دی ہے, ایک لچک دکھا دی ہے, کیونکہ اس دفعہ جو بات کرنی تھی وہ چائنا نے کی ہے. سب چاہتے ہیں اسٹریٹ آف ہرموز کھل جائے, لیکن امریکہ نے بند کیا ہوا ہے. ایران نے تو کہا تھا ہم کھول دیتے ہیں, ہاں ہم اپنا ٹیکس ویکس لیں گے, جو لینا ٹول لیں گے, لیکن امریکہ نے اس کو بند کر دیا. اب چائنا کہتا ہے اس کو کھولو. وہ ایران کو نہیں کہہ رہا کہ اس کو کھولو, وہ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ اس کو کھولو. مطلب کہ جلدی کھولیں اس کو تاکہ لوگ جو ہے وہ پریشانی دور ہو. گلف کنٹریز بالکل نچڑ چکی ہیں, ان کی جو ہے اکانومیز کا کولیپس ہو رہی ہیں, لوگ وہاں سے خوف سے نکلتے جا رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ اگر اب اسرائیل نے حملہ کیا ایران پہ, تو اسرائیل کے ساتھ تو جو ہوگی جو انفارچونیٹلی جو ہم نہیں چاہتے, گلف کنٹریز کا بھی پھر بہت برا اثر ہوگا, کیونکہ چند ایک ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کی بالکل گود میں جا کر بیٹھ چکے ہیں. ان کو بالکل کوئی امہ کی فکر نہیں ہے, نہ کوئی سوچ ہے. اس میں سب سے اچھا کردار جو ادا کیا وہ سعودی عربیہ نے کیا ہے, کہ اس نے ایک بڑا نیوٹرل اور کام اور ایک بڑی ایک سوچ اور اچھی سوچ کے ساتھ, کچھ پاکستان کا بھی اس میں کردار ہے کہ اس کو کنونس کرنے کے لیے. تو یہ بہت اچھا ہو گیا کہ جنگ جو ہے وہ اس خطے میں نہیں پھیلی ابھی تک. لیکن یہ تیسری عالمی جنگ تھی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے رکوا دیا, اور پاکستان کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس میں جس کا بھی کردار ہے اس کو سراہنا چاہیے, اور پاکستان کے لیے ہمیں ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے. بہت شکریہ. وائٹل پیو, زندگی جیو.